अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ और फैसल मोहम्मद। आज का व्लॉग बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तान की ख़बरों के हवाले से इंतहाई अहम है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इसे आखिर तक सुनें और बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको हमारी तज्ज़िये पसंद आते हों, ख़बरी तज्ज़िये, तो आप इन्हें शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बातें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि मुसलमानों के फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात की वजह से मुस्लिम ममालिक के जो दुश्मन है या मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, उन्होंने अपनी साजिशों के ज़रिए अपनी मुस्लिम दुश्मनी के जो उनकी डिप्लोमेसी होती है उसके पस मंज़र में उन्होंने पहले तो सकूत आप बगदाद किया, उसके बाद फिर सकूत लिबिया किया, उसके बाद फिर आपने देखा कि कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान का भी सकूत हुआ, एक तरीके से तबाही कर दिया अफ़गानिस्तान को भी, और उसके बाद वो सकूत शाम के अंदर कामयाब हो गए। ये बात हम गुज़िश्ता कई सालों से कहते रहे हैं और अब सामने आ गई वो बात कि 24 साल जो बशर अल-असद की हुकूमत का था वो तख्ता उलट दिया गया है और महमूद अल जलाली जो हैं उन्होंने फ़िलहाल हुकूमत का कंट्रोल जो है वो सँभाल लिया है। देखिए, ये बात हम कहते रहे हैं और भी बहुत सारे लोग कहते रहे हैं। आपको समझना होगा कि अमेरिका जो है शुरू से ही जो है मतलब शाम के टुकड़े करना चाहता था। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा कि इसी चैनल की वसासत से तकरीबन ये व्लॉग मैं 3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन इससे कबल भी अगर आप मेरे अखबार में बयानात देखते हो, बैनुल-अक़वामी सतह पर कई जगह मैं बात कर भी चुका हूँ कि इनकी कोशिश ये थी कि इसराइल को जब ग्रेटर इसराइल बनाया जाएगा तो उसके लिए एक दफ़ा मशरिक़ वस्ता को मैनेज करना होगा। तो मशरिक़ वस्ता को मैनेज करने के लिए ज़रूरी था कि इसराइल को उन तमाम इलाक़ों को जो इसराइल के करीब हैं या उसके सरहदी इलाक़े हैं या जिन इलाक़ों से इसराइल को मुज़ाहमत का सामना हो सकता है, उन तमाम इलाक़ों को इसराइल के अंदर शामिल कर दिया जाए। बिलाशुबा उसमें गोलान की पहाड़ियों का हिस्सा और शाम का कुछ हिस्सा जो है इंतहाई अहम है। लिहाज़ा आपको याद होगा कि जिस वक़्त ये 82 की बात है, ग़ालिबन जब 11 सितंबर के बाद जब ये सारा मामला हुआ, ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तमाशा हुआ था दहशतगर्दी का, उसके फ़ौरन बाद आपको पता है कि जिस वक़्त ये सारा मामला हुआ और अमेरिका घुसा वहाँ पर, इसके बाद ये जो सकूत बगदाद के बाद झूठ बोला गया सारा के सारा, जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह सब पता है, सारी कहानी आपको पता है। उसके बाद जब ये घुसे, ओबामा ने मतलब क्या कहते हैं प्लान बनाया उस वक़्त शाम को तोड़ने का, और उस वक़्त ये प्लान था कि इसको मैनेज करेंगे, लेकिन आपको पता है कि उस वक़्त फ़ौरन रूस आकर घुस गया और रूस भी आके घुसा। रूस ने आके जो है ओबामा के प्लान को नाकाम किया और बशर अल-असद को सहारा दिया। साथ में फिर चूँकि वो अहले तशियों का मसला था, फ़िक़ही मामला था तो वहाँ पर आके ईरान ने भी बहरहाल कहीं न कहीं अपने बशर अल-असद को, हालाँकि बशर अल-असद सुन्नी है, लेकिन उसको सहारा दिया और कहीं न कहीं वो रूस के साथ उनकी एक ऐसी मतलब हम-आहंगी हुई कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम अमेरिका को नहीं घुसने देंगे और ना ही शाम को हम टुकड़ों में तक़सीम होने देंगे। तो बहरहाल वो मामला उस वक़्त टल गया था, लेकिन ये बात मैं हमेशा कहता था कि जब तक मुसलमान ममालिक जो है ना इस हवाले से अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है फिर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें, चाहे वो रूस हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अपना किरदार अदा करेंगे। अब मुसलमानों के अंदर भी मामला ये है कि मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद तो है ही नहीं। मैं हमेशा से कहता हूँ मुस्लिम दुनिया, मैं हमेशा उस मुस्लिम उम्मा को तलाश करता हूँ जो आज तक, मुझे कई साल हो गए, तकरीबन मुझे पाकिस्तान की सियासत में तकरीबन 30 साल, तो मैंने 3 दहाइयों कबल पाकिस्तान की सियासत में भी रहा। उस वक़्त भी बैनुल-अक़वामी मामलात में मेरा ये चूँकि शौक़ है मेरा एक, तो मैं तलाश करता था कि एक शायद कोई मुस्लिम उम्मा जो है कहीं मुझे मिल जाए, मुलाकात हो जाए, गले-वले मिले, मैं उसके हाथ चूमूँ और उसको कहूँ कि भई आप कुछ करें। लेकिन अभी तक मेरी मुस्लिम उम्मा से मुलाकात ही नहीं, पता नहीं कहाँ है मुस्लिम उम्मा, तो ज़ाहिर-सी बात है। और आज आप देख लें, आपके सामने है, वो सकूत बगदाद हो चुका है, वहाँ से वो फ़्ली कर चुके हैं, निकल चुके हैं। अब निकल क्या चुके हैं, मुझे लगता है शायद वो दुनिया से ही निकल गए होंगे, क्योंकि मुझे कल ये बताया गया था रात को, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं रात को नॉर्मली करना भी नहीं सकता था मैं, और कल बड़ी मुश्किल से मैंने किया और आज भी मेरी आँखों में भी तकलीफ़ है। लेकिन मुझे रात को बताया गया था, टेलीफ़ोन पे तो सारे राब्ते होते हैं, मुझे बताया गया था कि बशर अल-असद को किसी एक ऐसे जहाज़ में निकालने का इनका प्रोग्राम है जिसमें कोई ना कोई फ़नी ख़राबी हो और उन्हें किसी न किसी साज़िश का शिकार कर दिया जाएगा। तो अब आज सुबह जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो उस वक़्त अब से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले मैंने ये ख़बरें भी सुनी कि वो कहते हैं कि जहाज़ उनका क्रैश हो गया। तो अगर ख़बर सही होगी तो इसका मतलब है कि जो रात को जिसने भी हमें वहाँ से ख़बर दी थी कि ये प्लान बन रहा है, तो इसका मतलब है वो हमारा ख़बर जो है ना बिल्कुल सही था, वो हमारा ज़रिया। तो ये देखिए कितने अफ़सोस की बात है कि जिसको ये हटाना चाहते हैं उनका वो हवाई जहाज़ ही क्रैश हो जाता है, ख़्वाह वो ईरानी सदर हों, शहीद जो हैं, ख़्वाह वो ज़िया उल हक़ साहब हों, शाह वो मुशर्रफ़ अली मीर हों,
خواہ یہ بشار الاسد ہوں جن کا بھی کنفرم نہیں ہوا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا، یہ صورتحال صرف اس لیے آ رہی ہے کہ وہ جو مسلم امہ ہے نا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل از وقت سالوں قبل ہمیں بتا دیا تھا کہ جو کچھ ہونا ہے. آپ نے شام کی تباہی کو مسلمانوں کی تباہی سے بتا دیا تھا. وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو ہے اگر یہ جب مسئلہ ہوگا تو اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور اپنے آپ کو اس طرح تیار رکھیں کہ جب یہ معاملہ ہو تو مسلمانوں کو کم سے کم نقصان ہو. لیکن مسلمانوں کو تو میں دیکھ رہا ہوں، مسلمان تو بالکل اس وقت بکھرے ہوئے ہیں، سب جگہ مسلمانوں کا شیرہ تھا بکھرا. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ صورتحال یہ کہ سقوط دمشق ہو چکا ہے، شام کا جو ہے سقوط شام ہو چکا ہے، لیکن دوحہ کے اندر ابھی بھی اجلاس جاری ہے. مسلمانوں کو پتہ نہیں کب خیال آتا ہے جب وہ گڑھے میں گر جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے، بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کہ سٹیلمنٹ ہو جائے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ رکے گا نہیں. اور اس میں سب سے افسوسناک کردار جو ہے اس میں امریکہ کا تو ہے، بائیڈن انتظامیہ کا، اسرائیل کا بھی ہے. یہ سارا جو پلان آپ کے سامنے یہ جو سقوط ہوا ہے شام کا، اس کے اندر اسرائیل نے فل مینیج کیا ہے. اور کہیں نہ کہیں ترکی بھی. دیکھیں لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ اب جذباتی ہو کے باتیں کرتے ہیں، وہ شیعہ سنی کی طرف لے جاتے ہیں. میں جو ہوں نا سارے معاملات کو بین الاقوامی سطح پر میں شیعہ سنی کی کوئی تفریق نہیں رکھتا. اگر میں شیعوں کی اینک لگا کے دیکھوں گا تو مجھے سنی ہر جگہ قصوروار نظر آئے گا، اور سنیوں کی اینک لگاؤں گا تو مجھے شیعہ قصوروار نظر آئے گا. جب آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر معاملات کو دیکھتے ہیں، اگر آپ کہیں کوئی میڈیٹ کرتے ہیں، اگر آپ کی کوئی پوزیشن ہے، میں کوئی میڈیٹ نہیں کر رہا، لیکن بحیثیت ایک میڈیٹر یا بحیثیت ایک پیس نیگوشیٹر کے طور پر یا ایک تجزیہ نگار کے طور پر جب میں چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ پہ نا دونوں کو برابر رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے، اور دونوں کے وزن کو تولنا پڑتا ہے کہ خرابیاں کون زیادہ کر رہا ہے اور اچھائیاں کون زیادہ کر رہا ہے. تو ترکی کا جو ہے نا اس حوالے سے ترکی کا جو ہے نا کردار مجھے کچھ اچھا نہیں لگا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترکی جو ہے یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کچھ آج ہوا ہے، یہ جو سقوط شام ہوا ہے، اس کے نتیجے میں نا ترکی کو جو ہے نا ترکی کو ایک وقت آئے گا کہ قسطنطنیہ ان کو کھونا پڑے گا. ترکی نے بہت بڑی بیوقوفی کی. ترکی نے امریکہ کی خوشی کی خاطر سب سے پہلے تو انہوں نے نیٹو میں نہیں جا رہا تھا. آپ نے سویڈن کو اور فن لینڈ کو ترکی نے نیٹو کے اندر اجازت دی صرف کس لیے؟ ایک F-16 کے لیے. کہا کہ ہمیں F-16 طیارے دے دیں، آپ ہمارے اسلحے سے پابندی اٹھا لیں، ہم نیٹو کے اندر ان کو اجازت. اس نے نیٹو میں سائن کر دیا اور ان کے دشمنوں میں اضافہ کر دیا روس کے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ روس یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو ترکی کا جو کردار ہے نا تمام پوری صورتحال کے اندر بہت جو ہے نا مشکوک زیادہ رہا ہے. تو میں اگر کہیں نہ کہیں امریکہ اور اسرائیل کو کہتا ہوں کہ اس تمام صورتحال کے اندر یہ اگر شامل تھے، باغیوں کو انہوں نے سپورٹ کی، لیکن پس پردہ جو ہے نا ترکی نے بھرپور ان کا ساتھ دیا، اور ترکی کو اس تمام صورتحال کا کبھی نہ کبھی جا کے نتیجہ بھگتنا ضرور پڑے گا. یہ جو وہاں پہ اب لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ جناب وہ PKK جو ہے کردش، وہ ٹھیک ہے کردشوں کا معاملہ تھا، لیکن کردشوں کا معاملہ بھی طریقے سے حل ہو سکتا تھا. بہت سارے معاملات تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے ایشو کے لیے خود اگر سنسیئر نہیں ہوں گا اور میں کسی بڑی طاقت کا اگر سہارا لینے کی کوشش کروں گا، کسی کی خوشنودی کی بات کروں گا، تو میرا معاملہ جو ہے نا حل تو ضرور ہوگا، لیکن وہ بڑی طاقت کے مفادات کے ساتھ سیٹ ہوگا. تو یہ PKK کا معاملہ بھی ترکی کے لیے ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کے حوالے سے میں شام کو بات کروں گا. سینئر صحافی ہیں رضوان صاحب، ان کے ساتھ اس حوالے سے میں بات کروں گا، اس پہ انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں کروں گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ، جو کچھ شام کے اندر ہوا ہے، یہ معاملہ جو ہے نا یہ رکے گا نہیں، یہ بڑھے گا. اور یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ گروپس جو ہے نا، یہ جو باغیوں کے جو گروپ آ گئے ہیں، باغی گروپ ہیں کچھ، بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ بھی ایک سیاسی گروپ ہے، لیکن ان کو باغی کہہ دیا گیا کیونکہ وہ شام کی حکومت سے باغی ہیں. اور یہی کچھ جس وقت جو ہے نا پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے. آج سے میں نے کہا نا 10-12 سال پہلے میں پہلے بتا چکا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی، پاکستان میں بھی وہی صورتحال لے کے جا رہے ہیں. پاکستان میں یہ جو ہے نا آپ کی سیاسی جماعتیں، یہ جو مسلم لیگ نواز ہے اور یہ زرداری لیگ ہے اور فضل الرحمان صاحب کا جو جو ہے مذہبی گروپ، یہ ساری سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے گروپ ہیں. دیکھیے سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا پولیٹیکل، دیکھیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرا جو چینل ہے نا، بار بار پھر کہتا ہوں، میرا چینل موٹیویٹ کرتا ہے لوگوں کو صحیح موٹیویشن. یہ جو سیاسی جماعتیں نا، یاد رکھیے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر صدارت جو ہے نا آنی جانی ہوتی ہے، مورثی نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی کہ اگر فضل الرحمان ہو گیا تو فضل الرحمان کے بعد ان کا بیٹا ہوگا یا بھائی ہوگا یا یہ زرداری بھٹو ہے تو بھٹے بعد اس کی بیٹی ہوگی. یہ اصل میں جو گروپس ہوتے ہیں نا، جو گروپ ہوتے ہیں یا قبائلی گروپ نہیں ہوتے. کسی زمانے میں جو قبیلے ہوتے تھے تو اب یوں کہ قبیلے ختم ہو گئے، ماڈرن دور آ گیا تو انہوں نے سیاسی گروپوں کی ایک وہ شکل لے لی ہے. تو جس طرح آپ کے شام کے اندر گروپ ہے نا مختلف، HIST ہے، دوسرے تیسرے جو ہے میں نام نہیں لے رہا جان بوجھ کر، تو وہ جو سارے گروپ ہیں اسی طرح یہاں بھی گروپ ہے. ایک فضل الرحمان گروپ ہے، ایک زرداری گروپ ہے، ایک نواز شریف گروپ ہے، ایک پتہ نہیں کوئی اور گروپ ہے. یہ سارے گروپ آخر میں جا کے یہی کام کریں گے. آپ دیکھیے گا ان کا کام یہی ہونا ہے. ایک یہ اسلام، یہ جو اپنے آپ کو مذہبی جماعت کہتے ہیں،
اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب دیکھیے کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں مدرسوں کے لیے، اب مدرسوں کے لیے اب دھمکیاں لگا رہے ہیں. بھائی یہ دھمکیاں وہ جب پاکستان کے اندر جب ان کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا بقول ان کے، اگر وہ سیاسی جماعت ہیں تو پھر اس وقت انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا جو آج وہ مدرسوں کے لیے کر رہے ہیں. مدرسوں کے لیے صرف اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اس میں پیسے کا معاملہ ہے، اور مدرسوں کی وجہ سے کیونکہ پیسے کا معاملہ ہے، اور چونکہ مغرب کہہ چکا ہے ان کو کہ بھئی آپ نے مدرسوں کو پاکستان کے اندر نہیں چلنے دینا، تو اب یہ وہ زور لگا رہے ہیں ان کو. اب یہ مدرسوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، مدرسوں کے لیے بغاوت کر سکتے ہیں حکومت کے ساتھ، مدرسوں کے لیے کہہ سکتے ہیں ہم تحریک چلا رہے ہیں. تو عوام کے لیے کیوں نہیں تحریک چلائی؟ عوام کے لیے تو انہوں نے کوئی تحریک نہیں چلائی. اگر یہ ان کی اتنی، اگر یہ اسلامی جماعت ہے تو انہوں نے آج تک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ چھوڑ دینا. آپ مطلب اہل سنت، آپ اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں نا، آپ مسلک دیوبند کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے اندر کون سا اسلامی قانون کا انہوں نے نفاذ کرایا ہے؟ ایک بھی اسلامی قانون کا آج تک انہوں نے نفاذ نہیں کرایا. لیکن مدرسوں کے لیے کیونکہ چندہ بند ہو جائے گا، باہر سے پیسے آنے بند ہو جائیں گے، تو لہٰذا انہوں نے ہنگامہ مچانا شروع کر دیا. تو اس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کیا اسلامی جماعت ہے یا یہ کوئی مذہبی گروپ ہے. بیسکلی یہ مذہبی گروپ ہے. اسی طرح یہ دونوں سیاسی گروپ ہیں. اور ایک وقت آئے گا یہ جو صوبوں کے اندر آپ کو تقسیم کر دیا گیا نا، ایک سندھی صوبہ ہے، ایک پنجابی صوبہ ہے، ایک بلوچستان صوبہ ہے، ایک پختونوں کا وہ زرداری صاحب نے آ کے اس کو بھی صوبہ سرحد نام تھا، اس کو بھی زرداری آ کے پختونخوا دے دیا، یعنی پشتونوں کا صوبہ. یعنی اب دیکھیے پلاننگ کس، یہ میں 25-30 سال سے بتا رہا ہوں کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے اور خانہ جنگی سے بچانا ہے اس ملک کو، تو اس ملک کے صوبے چھوٹے کر دیں، اور چھوٹے کرنے کے بعد لسانی سطح کے اوپر ان کا نام ختم کر دیں، اور ان کو کوئی علامہ اقبال صوبہ کر دیں، بھٹائی صوبہ کر دیں، جنا صوبہ کر دیں. بہت سارے ہیں ہمارے، کہ ہمارے پاس اتنا خیط الرجال ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہمارے دینی ہمارے افکار نہیں ہے، ہمارے کو محسن نہیں ہے. لیاقت صوبہ ہو سکتا ہے، جنا صوبہ ہو سکتا ہے، ہزاروں نام آپ کے پاس نکل آئیں گے، لیکن بنیادی طور پر کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ مغرب چاہتا ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح حصوں بخشوں میں لا کے توڑ دیا جائے، اور یہ اسی طرف جا رہے ہیں. اور یہ ہماری جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ اس کے لیے کام کر رہی ہے. عمران خان جو ہے اس تمام صورت، جیسے یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، یہ میں کوئی ہوا میں نہیں پھینک رہا آپ کو، یہ حقیقت کی باتیں ہیں، یہ میں دیکھ چکا ہوں. اور یہ تمام چیزیں عمران خان بھی دیکھ چکا ہے. عمران خان نے جو کہا تھا نا کہ عمران خان کو ہٹائیں گے تو پاکستان تقسیم ہو جائے گا، یہ جو ہے نا جاہل مطلق لوگ، کچھ جاہل مطلق ہیں اور کچھ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے پیٹ کارندے ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کرنی شروع کر دی. بیسکلی جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان چیزوں سے عمران خان واقف تھا، اور مجھ سے زیادہ چیزوں پہ عمران خان واقف ہے، کیونکہ میری تو ابھی وہاں تک صرف جسے کہتے ہیں نا، میں تو ان طاقتوں کے دروازے تک پہنچا ہوا ہوں نا. عمران خان ان دروازوں کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آ چکا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں، میں عمران خان کا مطلب کوئی میں اس کی پارٹی کا بندہ نہیں ہوں، لیکن میں اس لیے حامی کو بات صحیح کرتا ہے. جو چیزیں مجھے دروازے پر کہیں نہ کہیں سے کسی بڑی طاقتوں کے، سازشی طاقتوں کے دروازے پہ اگر مجھے کوئی ڈاک پڑی ہوئی چپکے سے میں نکال لیتا ہوں، کسی کے لیٹر باکس سے پڑھ لیتا ہوں نا، تو وہ عمران خان اندر آلریڈی وہ دستاویزات دیکھ کے آیا ہوا ہے، اس لیے وہ صحیح بات کرتا ہے. لیکن لوگوں نے اس کو غلط پیرا کے اندر لیا کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں نہیں رہوں گا تو پاکستان نہیں رہے گا. بنیادی طور پر اس لیے کہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے اگر ہٹا دیا تو یہ سازشی ٹولہ کامیاب ہو جائے گا اور پاکستان کو نقصان ہوگا. اور آج آپ صورتحال دیکھ لیں، کیا اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے. وہ بھلے آپ کے کچھ بھی کہتے پھریں، آپ آج فوج کی صورتحال یہ ہو گئی ہے، آئے دن جو ہے فوج کا مورال ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. آپ بتائیں وہ بائیکاٹ جو انہوں نے فوج کا کیا ہے، پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا ہے، کتنی خطرناک بات ہے یہ، کس قدر خطرناک بات ہے. اور یہ ایسا ایک نفرت فوج کے خلاف کر دی گئی ہے، اللہ معاف کرے. پاکستان میں تو کسی کو کھل کر بات کرنے کی جاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کام کر گئی نا ہماری موجودہ حکومت اور موجودہ سیٹ اپ، یہ آج کی تاریخ آپ لکھ کے رکھ لیں، یہ 3 نسلوں تک یہ نفرت ختم نہیں ہونے والی ہے، 3 نسلوں تک. کیونکہ آج جو بچہ ہے، جو آج 18 سال کا بچہ ہے، جو یہ دیکھ رہا ہے، جو آج 15 سال کا، جس کو اسلام آباد میں جس کے باپ کو، جس کے بھائی کو، جس کے ماں کو گولیاں لگی ہیں، وہ کل بچہ 60 سال تک جب تک رہے گا، بوڑھا ہوگا زندگی کے اندر، اس کے ذہن سے نفرت نہیں جائے گی، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی وہ نفرت سکھائے گا. یہ بہت خطرناک، یہ وہی کام ہوا ہے جو کہ عراق کے اندر کیا گیا ہے، یہ وہی کام ہوا ہے جو شام کے اندر ہوا ہے، یہ وہی کام کیا گیا ہے جو افغانستان کے اندر کیا جا رہا ہے. نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں، گروپوں کے اندر بانٹا جا رہا ہے. وہاں قبائل کہا جاتا ہے، یہاں سیاسی گروپ کہا جاتا ہے. نفرتیں ڈال دی گئی ہیں، مرکزیت ٹوٹل ختم ہو گئی ہے، ٹوٹل مرکزیت ختم ہو گئی. کشمیر کا آپ دیکھ لینا کیا ہوا. کشمیر اکٹھا تھا، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، وہ ایک قوم ہے، وہ اکٹھی ہو گئی. سارے کے سارے لوگ، لاکھوں آدمی لوگ نکل کے آ گئے، اور انہوں نے اپنے مطالبے صدارتی آرڈیننس واپس کرا لیا. انہوں نے وہاں پر گولی کیوں نہیں چلائی؟ وہاں پر گولی اس لیے نہیں چلائی، ان کو پتا ہے کہ خود کہہ چکا ہے اقوام متحدہ، پاکستان کہہ چکا کہ یہ متنازع علاقہ ہے، کشمیر متنازع ہے. اگر کشمیر متنازع ہے تو آپ نے کیسے، ٹھیک ہے وہ بھارت نے تو قبض کر لیا قبضہ، یہ تو اب پاکستان کی پس پردہ وہ پھر معاملہ کہیں اور چلا جائے گا، لیکن متنازع علاقہ ہے اور بھارت تیار بیٹھا تھا. اگر یہ کشمیر کے اوپر میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، کنفرم خبر ہے،
کہ اگر کل یہ خدا نہ خواستہ اگر کشمیر پہ انہوں نے اگر گولی چلانی ہوتی نا، منٹ نہیں لگتا بھارت نے کشمیر کے ذریعے فوجیں داخل کر دی پاکستان میں. بھارت تیار بیٹھا تھا. یہ بات بھارت کے میڈیا پر آ چکی ہے، بھارت کے باثر لوگ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کشمیر کے اندر حالات خراب ہوں، پاکستان کی افواج یا پاکستان کی حکومت، شہباز، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اسٹیبلش، مجھے نہیں پتا کیا کہنا چاہیے، کون سا موضوع لفظ ہے، میں تو صاف سیدھی بات کرتا ہوں بھائی، سمجھ گئے. اگر وہ گولی چلاتی وہ کہتے ہیں ہم اندر گھسنے کے لیے تیار تھے. تو یہ جو ایک صورتحال ہے نا، وہی کہ بھائی کوئی ان سے پوچھے، وہی بات آتی کہ آپ نے گولی چلائی کیوں گولی چلائی آپ نے. اب وہ دوسرا حالات انہوں نے خراب کر رکھے. ایک وہ فیصل واوڈا کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے. اب یہ واوڈا صاحب جو جا کے مل رہے ہیں لوگوں سے، کوئی ان سے پوچھے کس کیپیسٹی میں مل رہے ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں، آپ سے کہتا ہوں نا، یہ منافقین ہیں، سیاسی جماعتیں، یہ گروپس ہیں سارے، اپنے اپنے مفادات کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے جا کے وہ واوڈا مل رہا ہے، اس کا پٹھا انہوں نے کھول دیا ہے. وہ جا کے لوگوں سے مل رہا ہے، سب سے باتیں کر رہا ہے کہ جناب وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے. اور جا کے کبھی وہ مصطفیٰ کمال سے مل رہا ہے، اور مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں جناب ان کی مصطفیٰ کمال کی طرف باتیں سنو، وہ کہتے ہیں جی ون مین آرمی ہے ماشاء اللہ. تو بہتر تو یہ تھا کہ تم اگر ون مین آرمی تھا تو کل باوڈا کا بوٹ ہی تم چوم لیتے یا پالش کرنے لگتے جب ون مین آرمی ہے. تو کیونکہ آرمی بوٹ تو پالش کرنا تو مصطفیٰ کمال کی بھی بہت بڑی عادت ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ کہہ رہے تھے آج بھی، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ فیصل صاحب وہ عمران چھوٹ رہا ہے اگلے ہفتے. بھائی میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. اگلے ہفتے جو عمران خان کے اگلے 20 دن میں عمران خان کے بڑے اہم کیسز چلنے والے ہیں. باوڈا صاحب کو چھوڑا گیا ہے کہ آپ جائیں، پیپلز پارٹی کو لانا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے بلاول صاحب نے کہ مجھے بطور پرائم منسٹر اگر لے لیا جاتا ہے تو پھر میں عمران خان کا معاملہ حل کروں گا، عمران خان کو میں لے کے آؤں گا. اگر چھوڑوں گا بھی، اگر عمران خان کو چھوڑنا پڑا تو بھی پیپلز پارٹی کے ذریعے چھوڑا جائے گا. ایک طرف پیپلز پارٹی ہوگی اور ایک طرف پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، اور پی ٹی آئی کے اندر یہ لوگ نہیں ہوں، عمران خان نہیں ہوں گے، بلکہ عمران خان کے باغی لوگوں کو لیا جائے گا. اس میں فیصل واوڈا ہو گئے، دوسرے تیسرے، یہ لوگ اصل میں یہ کہانی بنا کر بیٹھے ہیں. فیصل واوڈا جو بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں نا، جا کے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر لوگوں کو آرام کر رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی والوں کو اور سب کو آگے پیچھے کیا ہم جو کر رہے ہیں آپ ہماری حمایت کریں. ایم کیو والوں کو بھی کہا ہے کہ ہماری حمایت کریں، ہم جو ہے پیپلز پارٹی کو بھی لے کے آئیں گے. اب یہ حکومت بنے گی، نیا جو قومی ڈھانچہ آئے گا، مطلب یوں سمجھے کہ ایک اسمبلیوں کے اندر ایک اندر سے تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی مائنس عمران کی بات کر رہے ہیں. آیا اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سازشیں جو نا اس وقت یہ چلیے. ورنہ کوئی پوچھے نا کہ فیصل واؤ تم کس اتھارٹی، تمہارے نہ تم کسی کوئی جماعت کے بندے ہو، نہ تم نے کسی جماعت کی طرف سے کوئی سینیٹرشپ حاصل کی، کس پیرائے میں مل رہے ہو، صرف اس لیے کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے مطلب ہز ماسٹر وائس جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ہیں آپ. انہوں نے پٹا کھول دیا. آپ جا کے لوگوں بڑے تم سے لوگ تم ترا، ان کو شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو ملنے والوں کو کہ ایک طرف تو کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ مخالف ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے جس نے اسٹیبلشمنٹ جس کا پٹا کھولا ہے اس کے تحت بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہیں. یہ کیا مطلب منافقانہ رویہ اس ملک کے اندر. میں اس لیے بتاتا ہوں کہ قوم کو سوچنا پڑے گا. یہ پاکستان، پھر آخر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان یہ ساری چیزیں جو ہے نا، لوگ چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے اس سے میں تو وہ بات کہتا ہوں جو مجھے نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کل اللہ کی طرف سے فیصلے پلٹ جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کوئی، یہ مجھے نہیں کہہ سکتا کہ فیصل صاحب آپ کی خبر. آج تک کی بات جو میں کر رہا ہوں الحمدللہ وہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، اور جو کچھ ان کا پلان ان کو دیا گیا ہے. کل اگر کچھ پلٹ جاتا ہے، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ تو کہتے ہیں نا کہ زمین اوپر ہے تو زمین پلٹ بھی دیتا، فیصلوں کی کیا اوقات ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں میرا قوم کو بتانے کا مقصد ہے کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہے. یہ سیاسی جماعتیں، یہ جتنے پورے گڑکے ہیں نا، یہ اصل میں بائیکاٹ تو آپ نے کر دیا فوج کا، اچھا کیا برا کیا میں اس پہ کچھ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ مجھے افسوس بہت ہے کہ ہماری فوج کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. حتیٰ کہ اب صورت حال ہوئی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اندر فوج کے جو ہمارے بھائی ہیں، میرے بھی اپنے رشتہ دار فوج میں بہت سارے اس وقت بھی ہیں، سمجھ گئے، بہت سارے جاننے والے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ یار ہمارا جو، ہمیں تو اب لوگوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے ہمارا سوشل بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا. لوگ اب شادیوں میں نہیں بلا رہے. آپ یہ کام جو ہو رہا ہے نا کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے اگر یہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا بائیکاٹ کریں، اس فضلو کا بائیکاٹ کریں، زرداری گروپ کا بائیکاٹ کریں، ان کا بائیکاٹ کریں. یہ جو سارے لوگ ہیں نا جنہوں نے آج تک اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کاندھا دیا ہے، سمجھ گئے، اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے. اور یہی وہی لوگ ہیں جنہوں نے شامل ہو کر نا گولی چلوائی دارالخلافہ کے اندر. وہ فرما رہے ہیں، آج میں نے دیکھا وی لاگ لمبا ہو گیا، معاف کیجیے گا تھوڑا سا. آج انہوں نے فرمایا مرتضیٰ بھاب نے، میں ان کی بات سن رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں سفاری کے اندر ایک ہتھنی مر گئی، اور کہا کہ بڑا افسوس ہوا ہے. انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا اس کے اوپر، اور کہا کہ ہم اس ہتھنی کی تحقیقات کر کے قوم کے سامنے لے کر آئیں گے. تو ان سے یہ پوچھے کہ جس ملک کے اندر دارالخلافہ میں 60-70 بندوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، اس کی تحقیقات قوم کے سامنے نہیں آئے گی، لیکن ہتھنی کے مرنے کی نا تحقیقات وہ قوم کے سامنے لائی جائے گی. جس ریاست کا یہ حال ہو جائے تو اس حوالے سے اس ریاست میں لوگ لامحالہ یہ پوچھیں گے کہ گولی کیوں چلائی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.